11 सितंबर 2001 के बाद से अमेरिका और मगरबी दुनिया में एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या इंतहा पसंद बेगुनाह इंसानों पर किसी किस्म के कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा किया गया तो इस सूरत में ये कैसे मालूम होगा कि कोई कीमियाई हमला हो चुका है। इमरान सिद्दीकी आज अपने खुसूसी सिलसिले मुस्लिम्स अमेरिका में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर रशीद छोटानी से, जो पिछली 2 दहाइयों से ताबकारी के असरात के हवाले से अमरीकी वजारत दिफा के मुशीर होने के साथ साथ वबाई अमराज और सेहत पर कीमियाई असरात की रोकथाम के माहिर हैं। डॉक्टर रशीद छोटानी ने अमरीकी महकमा दिफा के लिए एक ऐसा अलर्ट सिस्टम तैयार किया है जिसकी मदद से किसी कीमियाई या हयातियाती दहशतगर्दी की सूरत में मासूम इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं इमरान सिद्दीकी के साथ आज का मुस्लिम्स अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया के हर खित्ते से आए हुए लोग आपको जिंदगी गुजारते नजर आएंगे। अमेरिका में लाखों पाकिस्तानी भी बतौर अमरीकी शहरी जिंदगी बसर कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक हैं। इनमें से एक हैं डॉक्टर रशीद छोटानी, जो 20 साल पहले अमेरिका तालीम हासिल करने आए थे और यहाँ की जिंदगी, मयार तालीम और लोगों की इनफरादियत को देखकर एक ऐसे शोबे से मुंसलिक हो गए जिसके जरिए वाशिंगटन में रहते हुए वो सारी दुनिया के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस तरह नहीं देखता कि ये सफ़ेद है या ये काला है या ये पीला है। मैं उन्हें देखता हूँ जिस तरह वो है। मैं उन्हें इस तरह नहीं देखता कि वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। मैं उन्हें उस तरह देखता हूँ जैसे वो इंसान है, और जब मैं उन्हें उस तरह देखता हूँ तो वो भी मुझे इसी तरह देखता। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो वो मेरा दोस्त ज़रूर बनेगा, और वो अगर अच्छा इंसान है तो फिर मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अपना दोस्त भी ज़रूर बनाएगा। डॉक्टर रशीद छोटानी पिछली 2 दहाइयों से पब्लिक हेल्थ, बायो डिफेंस और मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ड्रग डेवलपमेंट और डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर रिस्पॉन्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे शोबों में भी महारत रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर छोटानी अमरीका में ताबकारी के असरात के हवाले से अमरीकी वजारत दिफा के मुशीर भी हैं और वबाई और कीमियाई बीमारियों के माहिर भी। मगर ये सब करने के बावजूद रशीद छोटानी समझते हैं कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। जब आप बड़े हो रहे थे, यानी कि अपनी जो आप जब आई डोंट वांट टू से कि अभी आप कोई बुजुर्ग हैं, बट अपने यूथ के ज़माने में आपका ज़िंदगी का विजन क्या था? सबसे पहली चीज़ मेरे वाले साहब ने जब मुझसे पूछी कि क्या बनोगे बेटा बड़े होके, तो मैंने कहा अब्बा मैं आर्टिस्ट बनूंगा। कहा कि पाकिस्तान में तो जो है अगर तुम आर्टिस्ट बनोगे तो बहुत मुश्किल है, या तो फिर तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ या फिर कुछ और कर लो और आर्ट को एज अ हॉबी रखो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अर्से बाद पूछा कि बेटा अब क्या इरादा तुम्हारा बनने का? तो मैंने कहा कि मैं जो है सियासत में जाऊँगा। तो अब्बा कहने लगे बेटा ऐसा है कि सियासत में तुम जाओगे तो उसके लिए अगर तुम बहुत अच्छे सियासतदान होंगे और अच्छी चीज़ें करना चाहोगे तो तुम्हारा एंड जो है वो ये होगा कि पाकिस्तान में कोई तुम्हें मार देगा। डॉक्टर रशीद छोटानी के वालिद भी एक डॉक्टर थे और एक लंबे अरसे तक कराची के सीमेंट हॉस्पिटल से मुंसलिक रहे, जो अब खारादर जनरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। डॉक्टर छोटानी के वालिद ही उनका रोल मॉडल हैं। तो अब्बा कहने लगे तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई हुनर हासिल कर लो। हुनर हासिल करने के बाद फिर तुम बेशक आर्टिस्ट बन जाओ या सियासत में चले जाओ, या तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी सनद हो जिसके बेसिस पे तुम अपने ख़ानदान का पेट पाल सको। लिटरली दैट्स व्हाट ही मेंट, कि उनका ख्याल रख सको कि कहीं पर भी दुनिया में तुम जाओ तो कोई ना कोई तुम काम कर सको जिससे तुम एक ईमानदारी से रोज़ी कमा सको। तो उस वजह से मैं अपने प्रोफेशन में अल्टीमेटली मेडिसिन में गया और पब्लिक हेल्थ में गया, फिर उसके बाद बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स में चला गया, फिर उसके बाद केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस के अंदर चला गया यूएस के। 11 सितंबर 2001 से लेकर अब तक मगरिब में एक सवाल बार बार सुनने को मिलता है, और वो ये कि क्या इंतहा पसंद बेगुनाह लोगों पर किसी किस्म के कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा मुमकिन है तो वो कौन सी तदाबीर हैं जिनकी मदद से मासूम जानें बचाई जा सकती हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जो अमेरिका में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि डर था कि कोई बायोलॉजिकल अटैक करेगा या केमिकल अटैक कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स में।
تو اس وقت مجھے ایک اپرچونٹی ملی، چونکہ میں پڑھ چکا تھا یہ تمام چیزیں، مجھے ایک اپرچونٹی ملی کہ میں جو ہے کچھ ایسی انٹرونشنز، میڈیکل انٹرونشنز پہ کام کروں جس کی وجہ سے اگر کوئی اٹیک ہو تو وہ اٹیک ناکامیاب ہو، تو یہ کہ ہیومن لائف، جو زندگی جو ہے وہ ہم محفوظ رکھ سکیں۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے رشید چھوٹانی کے لیے زندگی کی قیمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ زندگی کسی کی بھی ہو۔ میری نظر میں زندگی قیمت، چاہے وہ زندگی ایک مسلمان کی ہو، چاہے وہ ہندو کی ہو، چاہے یہودی کی ہو، چاہے کرسچن کی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کی ہو، چاہے کسی غیر مذہب کی ہو، جو مذہب میں یقین ہی نہ رکھتا ہو، زندگی جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اور پیشہ جو میں نے چنا ہے میڈیسن کا، اس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا کام ہوتا ہے زندگی بچانا۔ تو بیسکلی دیٹ از دا چیلنج دیٹ آئی ہیو ان فرنٹ آف می ٹو سیو لائفس، اور جو ہے زندگی بچانے کا یہ چیلنج جو ہے مجھے آج تک جو کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور جو کرنے جو ہمت دے رہا ہے وہ وہی مقصد ہے۔ میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرے کچھ مینٹرز امریکہ میں ایسے تھے جو مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے رہے۔ کیونکہ ڈاکٹر چھوٹانی اور ان کے خاندان کو پاکستان چھوڑے ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ ان کا دوسرا گھر بن چکا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے ان کا اور ان کے خاندان کا ایک براہ راست تعلق ہے۔ میرے بچے تو امریکہ میں رہتے ہیں، اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان چلے جائیں گے، لیکن کوئی جاتا ہے، اب زندگی یہیں پر ہے، یہی گھر ہے ہمارا۔ اس گھر کو خوبصورت بنانا اتنا ہی ہمارا کام ہے جتنا کہ جو یہاں پہ پیدا ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں امریکن، ہم کہتے ہیں، میں نہیں، ہم سب کو امریکن کہتے ہیں، جو رہتا ہے آئی ایم فرسٹ این امریکن بیکاز آئی ہیو اڈاپٹیڈ دس کنٹری ٹو بی مائی نیشن ناؤ۔ یس آئی ہیو پاکستانی بلڈ ان می، آئی ایم اے مسلم، بٹ above and beyond, from a country's perspective, I consider myself an American. And I hope that جو تمام لوگ جن سے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو امریکن سمجھیں، کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو امریکنس نے یہ کیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنس نے یہ کیا، تو آپ کیا ہیں؟ پاسپورٹ کون سا ہے آپ کے پاس؟ باوجود اس کے کہ ڈاکٹر رشید چھوٹانی کا گھر اب امریکہ ہے، مگر بقول ان کے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم امریکن بن کے سوچتے ہیں تو اگر کوئی ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا پاکستانی امریکنز کے ساتھ ہو رہی ہے یا پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ایز امریکنز، ایز ٹیکس پیئرز وی کین اسٹینڈ اپ، اور ہم اس کے خلاف ایسے کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو لیگل طریقے سے ہم اس پرابلم کو اپروچ کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ زندگی میں صرف ذہین ہونا ہی کافی نہیں۔ ڈاکٹر چھوٹانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر انسان کو ذہانت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مینٹور یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اپرچونیٹیز مجھے ملی، چونکہ بہت ذہین لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ذہین لوگوں کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے، وہ اپرچونٹی مس کر جاتے ہیں۔ میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرے کچھ مینٹرز امریکہ میں ایسے تھے جو مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے رہے۔ ان میں سے ایک مینٹر جو اب بھی مجھے گائیڈ کرتا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈی اے ہینڈرسن۔ ڈاکٹر ڈی اے ہینڈرسن ایک امریکی ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں جنہوں نے امریکہ کا پہلا بائیو ڈیفنس پروگرام تشکیل دیا تھا، اور جنہوں نے رشید چھوٹانی کی امریکہ میں اس وقت مدد کی جب ڈاکٹر چھوٹانی کے پاس نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رہنما۔ ڈی اے ہینڈرسن وہ شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا سے ایک ہی بیماری آج تک دنیا سے ختم ہو سکی ہے، وہ ہے اسمال پاکس، اور ڈی اے ہینڈرسن واز دا گائے ریسپانسبل فار ایراڈیکیٹنگ اسمال پاکس فرام دس ورلڈ۔ اس کے بعد وہ اسکول آف پبلک ہیلتھ کا ڈین بھی رہ چکا ہے، اینڈ ملٹیپل ادر تھنگس۔ ہی واز دا گائے ہو ڈیولپڈ دا آفس آف ہوم لینڈ سیکورٹی وچ بیکیم دا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ایٹ ون پوائنٹ۔
ہم نے امریکہ کے ایک اور شہر بالٹیمور میں ڈاکٹر ہینڈرسن سے ملاقات کی. 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہونے کے باوجود انہیں ڈاکٹر چٹانی کی شخصیت یاد تھی. وہ ایک ولولہ انگیز شخص ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرکشش شخصیت کے مالک ہیں. وہ ان سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جن سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. ڈاکٹر ہینڈرسن بتاتے ہیں کہ رشید چڈانی کی سب سے منفرد بات اچھے سوالات پوچھنے کی تھی. I had been at the White House and then on to میں اس وقت وائٹ ہاؤس کے لیے کام کر رہا تھا اور واپس جانس ہاپکنس یونیورسٹی آیا تھا کیونکہ ہم اس دوران صحت عامہ کے حوالے سے دنیا میں پائی جانے والی مختلف بیماریوں پر کام کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر میری ملاقات ان سے ہو گئی اور مجھے نظر آ گیا تھا کہ ان کے پاس بہت سے سوالات تھے جن پر یہ تحقیق کر رہے تھے اور ان کے سوالات نے مجھے بہت متاثر کیا. very engaging. ڈاکٹر چٹانی کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں زیادہ تر بیماریوں اور وباؤں کے ویکسینز جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ امریکی محکمہ دفاع کی مدد سے بنائے گئے ہیں کیونکہ ان پر اتنی لاگت آتی تھی کہ اس سے پہلے ان ویکسینز کو کوئی فنڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، باوجود اس کے کہ ان ویکسین سے انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اگر فرض کریں کہ کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے اور بایولوجیکل اٹیک کرتا ہے یا کیمیکل اٹیک کرتا ہے تو اس کے خلاف ہمارے پاس میڈیکل انٹرونشنز ہیں یا نہیں. وہ میڈیکل انٹرونشنز ویکسینز ہوتی ہیں، میڈیکیشنز، ڈرگز ہوتی ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریئل ٹائم ڈائگنوسس ہونی چاہیے تاکہ ویری کوئکلی یو کین آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک پبلک ہیلتھ اینگل بھی رکھتی ہیں. چونکہ میرا تعلق پبلک ہیلتھ سے بھی ہے تو یہ سائنس جو ڈیولپ ہوتی ہے یہ پھر ٹرانزیشن کر جاتی ہے ایڈوانس سائنسز کے اندر انٹو پبلک ہیلتھ اور وہ تمام لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ کرتی ہے. تو بڑی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ سائنس کو آگے بڑھانے کی اور ایک نئی طرف لے جانے کی. اینڈ دیٹس واٹ آئی لائک ٹو ڈو. زندگی جو ہے وہ ریمبو کی مووی نہیں ہے یا زندگی کوئی جو انڈین موویز ہم دیکھتے ہیں میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں وہ نہیں ہے. رشید چٹانی ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر اور کیمیائی اور حیاتیاتی بیماریوں اور وباؤں کے ماہر بھی ہیں. میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انتہا پسند کسی ملک پر کوئی کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار سے حملہ کرتا ہے تو ہنگامی صورتحال میں ہم اس خطرے کا اندازہ کیسے لگا سکیں گے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فزیشنز کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس ڈیٹے کی بنسبت ہم سگنلز ایلیسٹ کریں اور دکھا سکیں کہ کوئی ایک الارم جو ہے وہ گھنٹی بج جائے اگر کوئی بایو ٹیرر ایگزیکٹلی آئے. میں اگر بیمار ہوتا ہوں اور چونکہ تمام بایو ٹیررزم ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنزا کی طرح مینیفیسٹ کرتے ہیں، ان کا ایک مینیفیسٹیشن ہے، کولڈ ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے نزلہ زکام ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنس لیں گے. چونکہ انفلوئنزا کی سرویلنس نہیں ہوتی، ایکٹیو سرویلنس نہیں ہوتی کہیں پر بھی، تو میں نے کہا کہ انفلوئنزا کی ایکٹیو سرویلنس کر کے دیکھتے ہیں کہ بھائی انفلوئنزا کس طرح پراپیگیٹ کرتی ہے دنیا میں. تو اس کے لیے اوور دا کاؤنٹر سیلز ہوتی ہے. پھر آپ جا کے ہاسپٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پھر میں نے ڈیفینیشنس کچھ بنائی، بیماریاں جو ہیں ان کو ہم لیبل کرتے ہیں ان دا ہاسپٹل اور ان دا کلینک، تو ان کے بیسس پہ میں نے کچھ ڈیفینیشنس بنائی اور ان تمام چیزوں کو پھر اسکول ایبسنٹیزم، بچے اسکول سے بھائی اگر بیمار ہیں تو نہیں جا سکیں گے، وہ ہو گیا. اور کئی چیزیں ایمرجنسی روم وزٹس ہیں، ڈاکٹر وزٹس ہیں، لیب ڈیٹا، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ایک بکٹ میں ڈال دیا، ایک دیگچے میں ڈال دیا، پھر اس کو خوب گھمایا، پھر اس کے بعد دیکھا کہ بھائی ہر ایک چیز کا وزن الگ الگ ہے، ہر ایک چیز کی ایک ویلیو الگ الگ ہے، تو ان کو ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈالوجی کے بیس پہ الگ الگ ویلیو دی اور پھر اس کو ایک ایکویشن کے طور پہ بنا کے یہ دیکھا کہ بھائی اینڈ پروڈکٹ کیا آتا ہے. اور پھر یہ دیکھا کہ جو تمام بری بیماریاں ہیں جو بایولوجیکل تھریٹ ایجنٹس ہیں وہ کس طرح جو ہے پراپگیٹ کرتی ہیں، ہسٹورکلی کس طرح پراپگیٹ کی ہیں، اور ان کو دیکھ کے پھر یہ کہا کہ بھائی اگر وہ اس طرح پراپگیٹ کرتی ہے اور فلو اس طرح پراپگیٹ کرتا ہے تو ہم اسے کس طرح ڈسٹنگوش ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں. امریکی ریاست میریلینڈ کے رکن کانگریس جان ساربینز ڈاکٹر چٹانی کے پرانے دوست ہیں کیونکہ جان ساربینز کے والدین بھی
گریس سے امریکہ ہجرت کر کے آئے تھے، اسی لیے دونوں میں دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ He's a wonderful person to consult with on issues that he has some insight into, and there are many of them. وہ ان موضوعات اور مسائل جن پر وہ مہارت رکھتے ہیں مشورے دینے کے لیے ایک بہت مؤثر شخص ہے، کیونکہ ان کے پاس علم کی کمی نہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکی حکومت، امریکی معاشرے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے عوام کے لیے انتھک محنت کی ہے جو قابل احترام ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خصوصیات ایک نہیں بلکہ بے شمار ہیں۔ ان سے بات چیت شروع ہوتے ہی ان کے مخلص ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ کانگریس مین جان ساربینز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر چٹانی کے دوست آپ کو ہر حلقے میں ملیں گے، اور اس کی ایک وجہ رشید چٹانی کا اپنے پیشے سے لگن اور برادری کے ہر فرد کے ساتھ احترام اور عزت سے پیش آنا ہے۔ وہ برادری کے ہر شخص کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کیونکہ وہ حقیقی طور پر دوسروں کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی یا کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے آپ کے ساتھ ایک مستقل رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف وقتی تعلقات، اور میرے لیے یہ ایک اثاثہ ہے اور آپ کے کردار کی ایک علامت بھی۔ اسی لیے ان کے دوست آپ کو ہر حلقے میں ملیں گے جو ان کی صحیح معنوں میں بہت عزت کرتے ہیں، اور میرا شمار بھی ان کے دل سے احترام کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رشید چٹانی کو قدرتی آفات کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرنے کا بھی موقع ملا، جیسے انڈونیشیا، ازبیکستان، پاکستان اور سری لنکا، کیونکہ بقول ڈاکٹر چٹانی کے قدرتی آفات کے دوران انہیں مسلمان رضاکار کم نظر آتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ مسلمان جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں متاثرین کی امداد کر سکتے ہیں، وہ کسی کی مدد کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، چاہے اس انسان کا مذہب یا ثقافت آپ سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ زندگی جو ہے وہ ریمبو کی مووی نہیں ہے، یا زندگی کوئی جو انڈین موویز ہم دیکھتے ہیں، میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، وہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو یا انجسٹ چیز ہو اور وہ ایک بندوق اٹھا لے اور وہ باہر نکل جائے اور لوگوں پہ اٹیک کرے، اور آخر میں جو ہے وہ خوشی خوشی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے جو بھی ہے وہ سن سیٹ میں واک کرتا ہوا چلا جائے۔ اصل زندگی میں یہ نہیں ہوتا۔ اصل زندگی کے اندر اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بہت برا ہوتا ہے۔ اور اگر میں پاکستان میں دیکھوں تو جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ جو نوجوان ہیں وہ کئی وجوہات ہیں ان کے ایکشنز کی اور جس طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں سچویشنز کے اوپر، لیکن جو سب سے جو تکلیف دہ چیز ہے کہ وہ وائلنس کو بہت آسانی سے یوز کرتے ہیں، اور زندگی کی قیمت جو ہے یا ویلیو جسے کہا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ لوگ نوجوان ایک دوسروں کو مار دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ کسی نے کسی کو گالی دے دی ہے، کسی نے کسی کی طرف بری طرح دیکھ لیا۔ ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ایک عام آدمی چلتے پھرتے جاتے ہوئے اگر کوئی غلط حرکت کر دے تو اسے یہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے تو اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کچھ کہے، ایک شریف آدمی اگر وہ کچھ کہے بھی تو اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جو سامنے والا آدمی ہے اس کے پاس یا بندوق ہے یا کیا ہے کہ وہ نکال کے اسے مار دے گا۔ روز وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور نوجوان یہ کام کر رہے ہیں۔ اب حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح وجود میں آئیں اور کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ There has to be something underlying cause کیا ہے ان تمام پرابلمس کا۔ وہی سب سے بڑا انڈرلائنگ کاز تو میری نظر میں یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کو سیریسلی نہیں لیا جاتا جس طرح یہاں پہ لیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ، اور اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں نے تعلیم کو سیریسلی لیا وہ پاکستان میں تھے تو وہ کچھ کر نہیں سکے، انہیں جب تک تعلقات نہیں تھے تو جاب نہیں ملی۔ رشید چٹانی کا ایک اور پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ ایک انسان کو اپنا دماغ بنانا ہے کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے اور اس مشن میں محنت کرنی ہے اور وہ کر کے رہے گا۔ اگر
اس کی کوشش رہی. تو صحیح ایمانداری سے دیانتداری سے اگر وہ کوشش کرے گا تو ہمیشہ سکسیسفل رہے گا. عمران صدیقی, اردو VOA, واشنگٹن. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے میں ہماری خصوصی پیشکش مسلمز امریکہ. عمران صدیقی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عمران, یہ بتائیے کہ آپ نے مسلمز امریکہ کے سلسلے میں بہت سے انٹرویوز کیے. ڈاکٹر چھوٹانی کے بارے میں بتائیے کہ ان سے مل کر آپ کو کیسا لگا اور ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا کیا؟ جی مدیہ, عموماً لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب پاکستانی یا کوئی بھی جو دوسرے ملک سے تعلق ہوتا ہے جس کا وہ امریکہ آتا ہے تو وہ اپنے ملک کو بھول جاتا ہے. تو ان کی سٹوری کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایون دو یہاں پر انہوں نے اتنی ساری چیزیں کی ہیں, اتنے ہائی لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں, مگر پاکستان کو وہ نہیں بھولیں اینڈ پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور وہ یاد رکھے ہوئے کہ یو نو آئی ایم اے سن آف دا سوئل اینڈ آئی ایم اسٹل اے پاکستانی, ایون دو وہ امریکی شہری بن چکے ہیں. وچ از ویری نائس. یہی سوال ایک دوسرا میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں, یہاں امریکہ کے لیے تو خدمات سر انجام دے رہے ہیں, لیکن کیا پاکستان سے بھی انہوں نے اپنا تعلق یا کوئی ناطہ برقرار رکھا ہوا ہے؟ جی مدیہ, انہوں نے NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اس میں جس طرح یہاں پر انہوں نے اگر کوئی کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار سے حملہ کرتا ہے اس کے لیے انہوں نے جو الرٹ سسٹم بنایا, اسی طرح سے انہوں نے جو وبائی بیماریاں ہیں پاکستان میں جو کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ انفلوئنزا لگتا ہے مگر وہ ایکچولی نکلتا کچھ اور ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم NIH میں لگایا ہے جس کو انہوں نے یہاں سے گرانٹ لے کے وہ گئے, انہوں نے وہاں پہ ڈیولپ کیا پورا ادارہ اور اس کو وہ یہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے پیکیجز کے اندر بتایا کہ انہوں نے ایک الرٹ سسٹم بھی یہاں کے لیے بنایا ہے, تو کیا اس سے پہلے کوئی الرٹ سسٹم امریکہ میں موجود تھا؟ جی, ڈاکٹر DA ہینڈرسن جن کے بارے میں یہ بتا رہے تھے, ان کے مینٹور, ان کے استاد ہیں اور جنہوں نے اسمال پاکس دنیا سے ختم کروا دی ہے, انہوں نے ایک بنایا تھا مگر وہ مانیٹرنگ سسٹم تھا, وہ الرٹ نہیں کرتا تھا آپ کو جس طرح سے انہوں نے ڈیولپ کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کیمیکل یا بایولوجیکل اٹیک ہوتا ہے یہاں پر یا امریکہ کے کسی بھی خطے میں تو وہ الرٹ سسٹم آن ہو جاتا ہے باقاعدہ, جس طرح سے الارم بجتا ہے. اور وہ جو ان کا محکمہ دفاع ہے, امریکی محکمہ دفاع اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں دوسرے ادارے, ان کو انفارم کرتا ہے اور وہ پھر ایونچولی عوام کو انفارم کرتے ہیں کہ شیلٹرز میں جائیے یا اس طرح کے حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کو یوز کیجیے. ایسا سسٹم نہیں تھا پہلے, انفارمنگ سسٹم تھا مگر الرٹنگ نہیں تھا. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا سسٹم ہے جو کہ باقاعدہ الرٹ کرتا ہے زبردست اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. تھینک یو سو مچ عمران.